सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द मूवीज एक्सप्लेन्ड फॉर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम जिस मूवी का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है ब्लैक वाटर लैंड। सो फ्रेंड्स, ये मूवी 2024 में यानी कि अभी नई मूवी रिलीज़ हुई है। आज हम इस मूवी का एक्सप्लेन मुकम्मल करेंगे। सो फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस मूवी को लास्ट तक मुकम्मल देखिएगा। तो चलिए इस मूवी का आगाज़ करते हैं। मूवी का आगाज़ होता है ब्लैक वाटर लैंड इंट्रो के साथ। कहानी शुरू होती है और हम यहाँ पर एक लड़की को देते हैं जिसका नाम कैस होता है, जो कि इस मूवी की मेन कैरेक्टर होती है और वो एज अ स्कूल टीचर भी होती है। कैस डेली रूटीन के साथ अपना लेक्चर को एंड करके वहाँ से चली जाती है। कैस जो ही अपने घर के लिए रवाना होती है तो वहाँ पर मौसम की ख़राबी की वजह से वहाँ पर बादल गरजते हैं और उसी दौरान वहाँ पर बारिश भी होने लग जाती है। अब कैस देखती है कि मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया है। वो फ़ौरन अपनी कार के अंदर बैठती है और अपने घर की तरफ रवाना हो जाती है। और अब हमें यहाँ पर यह पता चलता है कि कैस का घर उसके स्कूल से तकरीबन कई किलोमीटर दूर होता है। अब कैस अपने घर की तरफ जा रही होती है। वो देखती है कि रास्ते के अंदर एक साइड के ऊपर कार है जो कि एक्सीडेंट की वजह से वहाँ पर रुकी हुई है और उसके अंदर एक ज़ख्मी औरत भी बैठी हुई है। अब यहाँ पर वो एक चीज़ नोटिस करती है कि वो ज़रा भी हिलजुल नहीं रही थी, यानी कि उसके अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं थी, यानी कि वो एकदम स्टैचू की तरह वहाँ पर बैठी हुई थी। वो आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर बैठी हुई लड़की को देख रही थी और आहिस्ता आहिस्ता उसने अपनी कार को आगे बढ़ाया और बजाय ये कि वो पुलिस को फ़ोन करे, वो बहुत ज़्यादा डर गई थी, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। अब अगली सुबह का सीन हम देखते हैं कि कैस का हस्बैंड, जिसका नाम मैट होता है, वो उसको बताता है कि हमारे घर के पास एक एक्सीडेंट यानी कि एक मर्डर केस के बारे में उसको बताता है। कैस फ़ौरन अपना मोबाइल फ़ोन उठाती है और अपने मोबाइल के ज़रिए ये पता लगाने की कोशिश करती है कि हमारे घर के करीब कौन सा ऐसा एक्सीडेंट यानी कि मर्डर केस हुआ है। तो वो ये देख के अचानक शॉक हो जाती है कि ये वही लेडी और वही कार है जिसको उसने रात को अपने स्कूल से आते हुए देखा था। अब यहाँ पर मूवी का सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर हम कैस से मिलते हैं जिसके पास उसकी बचपन की दोस्त वेचल से। अब यहाँ पर इन दोनों के दरमियान डिस्कशन को देखते हुए हमें इस बात का पता चलता है कि कैस की मॉम इस दुनिया से 2 साल पहले ही मर चुकी थी। अपनी मॉम के सदमे की वजह से कैस आज तक बाहर निकलना पसंद नहीं करती। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि कैस की एक फ्रेंड की आज रात बर्थडे पार्टी पर भी जाना है। उनकी बर्थडे पार्टी को सेलिब्रेट करने के लिए वो शॉपिंग के लिए निकल जाती हैं। शॉपिंग कंप्लीट करने के बाद कैस अपने घर वापस आ जाती है। कैस जब अपने घर पहुंचती है तो इस बात को वो महसूस करती है कि कोई उसके ऊपर नज़र रखे हुए है। वो इस बात को इग्नोर करके अपने घर के अंदर वापस लौट आती है। लेकिन कैस जब शॉपिंग का सामान रखने के बाद, फ्रेश होने के बाद, वो जब एक कमरे के अंदर दाखिल होती है, जो ही उसकी नज़र बालकनी पर पड़ती है तो बालकनी के बाहर एक अजीब सा दिखने वाला शख्स उसके ऊपर नज़र रखे हुए था। वो उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है। अब यहाँ पर उसका हस्बैंड वहाँ पर आ जाता है, जो कि कैस से कहता है, क्या हुआ, तुम क्या देख रही हो बाहर। अब यहाँ पर कैस उसे बताती है कि बाहर कोई शख्स है जो कि मेरे ऊपर मुसलसल नज़र रखे हुए है। मैट उसकी बात सुनकर बाहर झांकता है तो देखता है कि बाहर तो कोई भी नहीं था। इसके बाद मैट उससे कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा थक गई हो, तुम्हें रेस्ट कर लेना चाहिए, तुम्हें हेलुसिनेशन आने शुरू हो गए हैं, सो प्लीज़ तुम रेस्ट करो जाके। लेकिन कैस उसकी बात टालती है और उससे कहती है कि नहीं, मैंने उस शख्स को अपनी आंखों से देखा है, तुम कैसे कह सकती हो कि वो नहीं था। मगर मैट ने उसकी बात पर ज़रा भी यकीन नहीं किया। अब मूवी का सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर हम कैस के फ्रेंड की पार्टी में रीचल को देते हैं, जो कि उसी मर्डर केस के बारे में उससे बात करती है जो कि उनके घर के पास हुआ था। वो उसको बताती है कि जिस औरत का मर्डर हुआ था वो औरत रीचल और मैट के ऑफिस का काम करती थी। सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर हम कैस को देते हैं, जो कि रात में अपने हस्बैंड के साथ लेटी हुई थी। वो दोबारा से उसी मर्डर केस के बारे में अपने हस्बैंड से बात करती है। कैस बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और वो अपने हस्बैंड से बात करती है कि क्या हम अपने पूरे घर के अंदर अलार्म सिस्टम लगा दें, सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम। अब यहाँ पर मैक को भी गैस का आइडिया बहुत ज़्यादा पसंद आता है
اب میک وہاں سے اڑتا ہے اور پہلی فرصت میں اپنے گھر کی کھڑکیاں دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ اسی دوران وہاں پر گیس کو ایک ان نون نمبر سے کال آتی ہے اور وہ فون کو پک کرتی ہے، اور پک کرنے کے بعد مگر آگے سے کوئی بھی نہیں بول رہا ہوتا۔ ظاہر سی بات ہے یہ گیس کے لیے بہت ہی زیادہ عجیب سی کال تھی۔ نیکسٹ سین میں جب گیس اٹھتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ ٹی وی کے اوپر بھی وہی نیوز کے بارے میں، یعنی کہ وہی مرڈر کیس کے بارے میں نیوز چل رہی ہوتی ہیں۔ یہ دیکھ کر گیس پھر دوبارہ سے ڈرنے لگ گئی، اور اس نے یہ بات کو محسوس کیا کہ کوئی اس کے اوپر دوبارہ سے نظر رکھ رہا ہے۔ جب گیس باہر جا کر چیک کرتی ہے کہ دیکھوں تو صحیح کہ کون ہے باہر، لیکن یہاں پر ہم صاف صاف دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایک شیڈو اس کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ اور اسی دوران گیس کو دوبارہ سے اسی نمبر پر ایک کال آتی ہے، لیکن اس بات بھی اتفاقاً کوئی بھی آگے سے رپلائی نہیں دیتا۔ اب تھوڑی دیر بعد گیس کے دروازے کے اوپر دستک ہوتی ہے، اور وہ دیکھتی ہے کہ ایک ینگ لڑکا اس کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ پہلے تو وہ تھوڑا سا گھبرا جاتی ہے، لیکن اس کو بعد میں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس کے ہسبینڈ نے الارم سسٹم کمپنی سے اس لڑکے کو بلوایا تھا۔ میٹ نے اس لڑکے سے الارم سسٹم لگوانے کی بات کی تھی۔ ان سب کے بعد اب گیس اس مرڈر والی جگہ پر جاتی ہے، اور وہ دیکھتی ہے کہ پھولوں کے گلدستے کے اندر کچھ فوٹوز پڑی ہوئی ہیں۔ وہ جو ہی ان فوٹوز کو دیکھنے لگتی ہے تو وہاں پر ایک لومڑی اس کو نظر آتی ہے، جس کو دیکھ کر وہ گھبرا جاتی ہے اور ڈر کر مارے اپنے گھر کی طرف دوبارہ چلی جاتی ہے۔ اب یہاں پر دوبارہ سے گیس ہمت کر کے وہاں پر جاتی ہے، اور وہاں پر ایک لڑکی کی ایئر رنگ اس کو مل جاتی ہے۔ وہ ایئر رنگ لے کر اپنے گھر چلی جاتی ہے اور اس کو ایک باکس کے اندر سنبھال کر رکھ دیتی ہے۔ اگلے نیکسٹ سین کے اندر ہم گیس کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے باتھ روم کے اندر نہا رہی ہوتی ہے، اور اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ گیس کو عجیب سا فیل ہوتا ہے، یعنی کہ اس کو نیچے سے کوئی اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب یہاں پر میٹ بہت زیادہ ڈری تھی، اور وہ وہاں سے نکل کر اپنے ہسبینڈ کو کال کرتی ہے۔ اب یہاں پر گیس اپنے ہسبینڈ کو بتاتی ہے کہ اس کے گھر میں کوئی آ گیا ہے۔ اب یہاں پر گیس اپنے ہسبینڈ سے بات ہی کر رہی ہوتی ہے کہ اچانک سے ڈور بیل بجتی ہے، اور وہ بہت ہی زیادہ گھبرا جاتی ہے۔ اب گیس ہمت کر وہ دیکھتی ہے کہ کچھ آفیسرز اس کے گھر پر آئے ہیں، جو کہ اس کے گھر کے قریب ہونے والے مرڈر کیس کے بارے میں ان سے انویسٹیگیشن کرنے آئے تھے۔ ایک فیمیل آفیسر اس سے پوچھتی ہے کہ کیا اس کے مرنے کے بعد تم نے اس کار کو دوبارہ وہاں پر دیکھا تھا؟ ڈرتے ہوئے گیس نے کہا کہ ہاں میں نے وہاں پر دیکھا تھا، لیکن اس نے یہ کہا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ مر چکی ہے، اور گھبرانے کی وجہ سے میں نے پولیس کو فون نہیں کیا۔ گیس کا ہسبینڈ بھی اسی انویسٹیگیشن کے دوران وہاں پر آ جاتا ہے۔ گیس کا ہسبینڈ ان آفیسرز کے جانے کے بعد اس سے پوچھتا ہے کہ تم نے یہ بات مجھے کیوں نہیں بتائی تھی کہ تم بھی وہاں سے رات کو گزر کر آئی تھی؟ گیس جواب میں اسے کہتی ہے کہ تم نے اس روڈ سے گزرنے سے مجھے منع کیا تھا، اس لیے میں نے تمہیں نہیں بتایا، کہ میں نے یہ سمجھا کہ اگر میں تمہیں اس کے بارے میں بتاؤں گی تو تم مجھ پر غصہ کرو گے۔ اب اگلی صبح دوبارہ سے گیس کو اسی ان نون نمبر سے کال آتی ہے، لیکن اس بار بھی آگے سے اس کو کوئی بھی رسپانس نہیں کرتا، اور اسی دوران وہاں پر اس کا ڈور دوبارہ سے نوک ہوتا ہے، اور اس نے جب ڈور کو اوپن کیا اور اس کے سامنے ایک اس کا اسٹوڈنٹ سیم نام کا لڑکا کھڑا ہوا تھا، جو کہ اس کی بک اس کو واپس کرنے آیا ہوا تھا۔ گیس اس بک کو لے کر اور تیار ہو کر اسکول پڑھانے کے لیے چلی جاتی ہے۔ آج اس کو پتا تھا کہ آج چھٹی ہے، لیکن وہ پھر بھی اسکول آئی تھی کیونکہ اس کی آج میٹنگ تھی۔ لیکن جب وہ آفس پہنچتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ آفس میں تو کوئی بھی ٹیچر موجود نہیں ہے۔ تب ہی وہاں پر اچانک اسی کا کولیگ، جو کہ وہاں کا کوچ ہوتا ہے، وہ اس کے قریب آ جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میم آج آپ یہاں پر کیوں آئی ہیں؟ گیس جواب میں اسے کہتی ہے کہ آج ہماری تمام ٹیچرز کی میٹنگ تھی، لیکن آج اتفاقاً کوئی بھی نہیں آیا۔ حیران ہو کر کوچ اس سے کہتا ہے کہ آج تو ہماری کوئی بھی میٹنگ نہیں تھی۔ کوچ کا یہ جواب سن کر گیس بھی بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اور یہاں پر جب گیس اپنی کار کے اندر بیٹھ کر روانہ ہو رہی ہوتی ہے، اور اب ہم یہاں پر ایک انٹرسٹنگ چیز یہ دیکھتے ہیں کہ کوچ جو کہ اس کے اوپر ایک عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اب نیکسٹ سین میں ہم گیس کو دیکھتے ہیں جو کہ آج چھٹی ہونے کی وجہ سے پورا دن گھر پر فری تھی،
اب اسی دوران اس کو میٹ کی کال آتی ہے اور وہ اس سے کہتا ہے کہ آج مجھے گھر آنے میں ذرا دیر ہو جائے گی، اس لیے گیس نے بھی اس کا فون کاٹ دیا۔ اب یہاں پر گیس نے جو ہی فون کو نیچے رکھا تو اس نے اس بات کو محسوس کیا کہ کوئی نہ کوئی تو یہاں پر عجیب ایکٹیویٹی ہو رہی ہے۔ اب یہاں پر جیسے ہی وہ اس آہٹ کو چیک کرنے کے لیے جاتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ اس کا پورا بیڈ جو کہ پولیتھین شیٹ سے کور کیا ہوا تھا، اور وہ دیکھتی ہے کہ اس پولیتھین شیٹ کے پیچھے کوئی عجیب سی شیڈو کھڑی ہوئی ہے، اور جیسے ہی گیس نے اس شیڈو کو دیکھنے کے لیے پولیتھین شیٹ کے اوپر ہاتھ بڑھایا تو اس پولیتھین شیٹ نے اس کو اپنی طرف کھینچ کر اس کا گلا دبانے کی کوشش کی۔ یہاں پر گیس کی اتنی بری حالت ہو چکی تھی کہ وہ اپنا سانس بھی نہیں لے پا رہی تھی۔ بمشکل اس نے اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگی اور واپس سے ایک کمرے میں آ کر بیٹھ گئی، اور اب اس کو واپس سے دوبارہ اسی ایک ان نون نمبر سے کال آتی ہے، لیکن اس بار بھی آگے سے کوئی بھی رسپانس نہیں دیتا۔ اب گیس کی اتنی زیادہ بری حالت تھی کہ وہ بہت ہی زیادہ گھبرا گئی اور وہ وہاں پر ہی فرش پر سو گئی۔ اب یہاں پر گیس کو اس کے نام سے پکار کر آدھی رات کو کسی نے اس کو جگایا۔ اب یہاں پر گیس کی آنکھ جیسے کھلتی ہے تو اپنے سامنے لگے دروازے کو اپنے آپ کھلتا ہوا دیکھتی ہے، اور اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ دروازے کے پاس کوئی بھی نہیں تھا، اور ایک خوفناک بات یہ تھی کہ گیس کو اس کے نام سے پکارنے والی اور کوئی نہیں بلکہ اس کی موم تھی، جو کہ آج سے کئی سال پہلے اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ گیس ہمت کر اس آواز کا پیچھا کرتی ہے تو اب اسے اپنی موم کی شکل نظر آ رہی تھی۔ اصل میں یہاں پر سول یعنی کہ اس کی موم کی روح تھی جو کہ اس کا پیچھا کرتی ہے۔ گیس بھاگ کر واش روم میں چلی جاتی ہے، اتفاقاً سے وہ روح یعنی اس کی موم کی جو پرچھائی تھی وہ واش روم میں نہیں آئی۔ اب یہاں پر گیس کو اپنے روم سے بہت ہی زیادہ چیزیں گرنے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ گیس ان سب چیزوں سے بہت ہی زیادہ تنگ آ چکی تھی۔ اب اس نے ہار کر پولیس کو کال کر دی، اور جب پولیس آئی تو تمام ماجرا ان کے سامنے بتا دیا۔ جب پولیس یہاں پر آئی تو ان کے آفیسرز نے اپنی انویسٹیگیشن کرنا شروع کر دی۔ پولیس فوراً اطلاع ملنے کی وجہ سے اس کے گھر پر آ جاتی ہے۔ اب یہاں پر پولیس نے اپنی تمام انویسٹیگیشن کی تو کوئی بھی یہاں پر اس کے گھر میں اس کو ثبوت نہیں ملا کہ یہاں پر کوئی موجود تھا۔ اب یہاں پر گیس نے پولیس کو بتایا ہوا تھا کہ اس کے گھر میں کوئی گھس گیا ہے اور اس کے گھر میں چیزیں گر رہی ہیں، یعنی توڑ پھوڑ ہو رہی ہے، جبکہ یہ بات جھوٹ تھی کہ وہاں پر کوئی بھی چیز ہلی نہیں تھی۔ جبکہ گیس نے بتایا تھا کہ اس کے گھر میں چیزیں ٹوٹ رہی ہیں، ٹوٹنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اب آفیسرز گیس کی اس عجیب سی حالت کو دیکھتے ہوئے اس کو کال کرتے ہیں، اور ان آفیسرز کو اب یہ بات پتہ چلتی ہے کہ گیس کو آج سے 2 سال پہلے مینٹل ہاسپٹل میں داخل کیا گیا تھا، اور یہ بات بہت ہی زیادہ شوکنگ تھی۔ اور اب ان باتوں اور ثبوتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ان کو گیس پر شک ہونے لگا تھا۔ ان آفیسرز کو شک ہونے لگا تھا کہ گیس ابھی تک مکمل ٹھیک نہیں ہوئی، اور اس مرڈر اور یہ تمام ایکٹیویٹیز کے پیچھے گیس کا ہاتھ ہو سکتا ہے، اور اب اس کی باتوں پر کوئی بھی یقین نہیں کر رہا تھا۔ اب یہاں پر گیس اپنے کولیگ سے ملتی ہے۔ کوچ اس کی باتیں سن کر اس سے یہ کہتا ہے کہ تمہیں کس پر شک ہو سکتا ہے، کون تمہارے گھر میں داخل ہو سکتا ہے۔ گیس کوچ کو ہر چیز بتاتی ہے۔ گیس جواب میں سے کہتی ہے کہ وہ بچہ جو کہ کافی ٹائم سے میرے پیچھے پڑا ہوا ہے، اس بچے کا یہ کہنا تھا کہ وہ مجھے بہت زیادہ پسند کرتا ہے، لیکن میں نے اس کو صاف انکار کر دیا تھا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس بات کا بدلہ لے رہا ہو۔ اگلے سین میں ہم میٹ اور گیس کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک ساتھ ہوتے ہیں۔ اب ان لوگوں کی یہاں پر باتوں سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب گیس کی موم اس دنیا سے گئی تو گیس بہت ہی زیادہ ڈپریشن میں چلی گئی تھی۔ اس ڈپریشن کو اپنے سر سے اتارنے کے لیے اس نے بہت ہی زیادہ بیڈ میڈیسنز کا استعمال کیا، جس کا سائیڈ ایفیکٹ اس کو ہوا، اور اسی بیڈ ایکٹیویٹی کی وجہ سے اس کو ہیلوسینیشنز بھی آتے رہے۔ اس بات سے میں کہتا ہے کہ آج بھی تمہیں ہیلوسینیشنز ہوئے ہوں گے۔ اس کے جواب میں گیس اسے کہتی ہے کہ نہیں، یہ ہیلوسینیشنز نہیں تھے، مجھے اس بات سے یقین ہے کہ یہاں پر کوئی آیا تھا۔ اب یہاں پر میک اسے کہتا ہے کہ ہمارے گھر میں ایک الارم سسٹم لگانے کے لیے ایک نمائندہ آیا تھا
کہ تم نے یہاں پر ایک الارم سسٹم انسٹال کروانے کے لیے کانٹریکٹ دیا تھا، اور اب یہاں پر یہ بات گیس کو بہت ہی زیادہ پریشان کر دیتی ہے۔ گیس اس بات سے باخبر تھی کہ اس نے کوئی ایسا سائن کیا تھا۔ اب یہاں پر میک بھی اس بات سے اس سے بحث نہیں کرتا کہ اس نے یہاں پر سائن کیا ہے کہ نہیں، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ گیس پہلے سے ہی بہت ہی زیادہ پریشان ہے، اس کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اور یہاں پر یہ دونوں سو جاتے ہیں، اور آدھی رات میں گیس کی آنکھ کھلتی ہے۔ وہ اٹھ کر مائک کے بیگ سے کانٹریکٹ پیپرز کو نکال کر دیکھتی ہے۔ یہاں پر اسے پتہ چلتا ہے کہ مائک سچ بول رہا تھا، یہاں پر اسی نے ہی سائن کیے ہوئے ہیں۔ گیس کو اب اپنی دماغی حالت پر شک ہونے لگا تھا۔ اب اگلی صبح میک کو دیکھتے ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ خوش تھا اور تھوڑا سا غصہ بھی تھا، کیونکہ اس کو پتہ چلا تھا کہ گیس پریگننٹ ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ میک گیس سے کہتا ہے کہ تم نے اتنی بڑی خبر مجھ سے کیوں چھپائی؟ اب اسے گیس جواب میں کہتی ہے کہ نہیں یار، میں تو پریگننٹ ہوں ہی نہیں، میں اس کے بارے میں تم سے کیا بتاتی۔ گیس کا جواب سن کر میٹ بہت زیادہ اداس ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر میٹ اس سے جواب میں کہتا ہے کہ نہیں یار، تم بھول چکی ہوگی جیسے تم باقی چیزیں بھولتی ہو۔ ایگزامپل کے طور پر تم نے کانٹریکٹ پر سائن تو کیے تھے، مگر تمہیں اس بارے میں نہیں پتا، تم بھول چکی تھی۔ اب ہم میٹ کو دیکھتے ہیں جو کہ گیس کو لے کر ایک ہاسپٹل میں جاتا ہے اس کی پریگننسی رپورٹ کو چیک کروانے کے لیے، اور اب ہم یہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ گیس سچ بول رہی تھی، وہ واقعی میں پریگننٹ نہیں تھی، اور یہ بات پروف کے ساتھ ثابت ہو گئی تھی۔ اب یہاں پر ڈاکٹر کو یہ بات پتہ چل چکی تھی کہ گیس کی دماغی حالت کچھ بہتر نہیں ہے، اسی لیے اس کو کچھ میڈیسن لکھ کے دیتے ہیں تاکہ اس کی دماغی حالت بہتر ہو سکے۔ اس کے بعد سین شفٹ ہوتا ہے اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ گیس اور میٹ دوبارہ سے اپنے گھر آ چکے تھے، لیکن گیس کو اس بات سے بہت زیادہ دکھ تھا کیونکہ میٹ نے ڈاکٹر کو اس کی دماغی حالت بہت ہی برے طریقے سے ایکسپلین کر کے دکھائی تھی۔ اسی بات پر وہ رونے لگی اور گیس میٹ سے بہت زیادہ ناراض بھی تھی۔ اب یہاں پر ہمیں رات کا سین دکھایا جاتا ہے جس کے اندر گیس اور میٹ دونوں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اب یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ گیس کو نیند نہ آنے کی وجہ سے وہ گیس وہیں پر ہی بیٹھی رہتی ہے، لیکن میٹ وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں جا کر سو جاتا ہے، اور اب یہاں پر گیس کو دوبارہ سے ہیلوسینیشنز آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ گیس کو ٹی وی کے اندر اس کی موم کی تصویریں نظر آ رہی تھیں۔ اب یہاں پر گیس بہت زیادہ دوبارہ سے گھبرا جاتی ہے، وہ اٹھتی ہے اور یہاں پر دیکھتی ہے کہ ٹیبل کے اوپر ایک نائف پڑا ہے جو کہ خون میں لت پت پڑا ہوا ہے۔ چونکہ گیس بہت زیادہ گھبرا گئی تھی، وہ بھاگتے ہوئے میٹ کو آواز دیتی ہے کہ مجھے بچا لو۔ جب میٹ وہاں پر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہاں پر کوئی بھی نائف یا کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی تھی جس سے گیس ڈر کر مارے اسے چلا چلا کر آوازیں دے رہی تھی۔ اب میٹ گیس سے بہت زیادہ غصہ ہو جاتا ہے اور وہ اس سے کہتا ہے کہ جاؤ جا کر ڈاکٹر کی میڈیسن کھاؤ، تم بہت ہی زیادہ تھکی ہوئی لگ رہی ہو مجھے۔ اب یہاں پر ہم گیس کو دیکھتے ہیں جو کہ صبح کے وقت اٹھ رہی ہوتی ہے اور اس کو اٹھتے وقت بچے کے رونے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ وہ اس آواز کا پیچھا کرتی ہے اور دیکھتی ہے کہ گارڈن کے اندر ایک سفید رنگ کا کپڑا پڑا ہوا ہے۔ وہ اس کپڑے کے پاس جاتی ہے اور کپڑا کھول کر دیکھتی ہے۔ دیکھتے وقت اس کو نظر آتا ہے کہ کوہ جو کہ مرا ہوا تھا اس کی گردن کٹی ہوئی تھی، تو وہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور وہ وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ اب یہاں پر گیس کی حالت بہت ہی زیادہ خراب ہوئی جا رہی تھی، بدتر ہوئی جا رہی تھی، وہ تمام ایکٹیویٹیز اس کو اندر ہی اندر کھائی جا رہی تھی، اور یہاں پر اب گیس کسی کو بھی اگر اپنی اس حالت کے بارے میں اور ان تمام ایکٹیویٹیز کے بارے میں ایکسپلین کرتی ہے کسی کے ساتھ، تو اس کی بات کے اوپر کوئی بھی اعتبار نہیں کرتا۔ اب اسی فرسٹریشن کی وجہ سے گیس ڈاکٹر کی دی ہوئی میڈیسنز کو اوور ڈوز یعنی کہ بہت ہی زیادہ مقدار میں کھا لیتی ہے، اور اب یہاں پر اوور ڈوز ہونے کی وجہ سے گیس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے، اور طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے وہاں پر ہی لیٹ جاتی ہے اور وہاں پر سو جاتی ہے۔ گیس میڈیسن کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتی ہے، اور جب اس کو دوبارہ سے ہوش آتا ہے تو اس کے گھر کی لائٹیں بلنٹ ہونا شروع ہو جاتی تھی، یعنی کہ کبھی جاتی تھی اور کبھی آتی تھی۔ اب یہاں پر گیس دوبارہ سے ڈر جاتی ہے اور اسی دوران دوبارہ سے اس کا دروازہ نوک ہوتا ہے، اور جب اس نے دروازہ تو وہ دیکھتی ہے کہ سامنے ایک لیڈی پولیس کھڑی ہوئی ہے، اور اب یہاں پر وہ لیڈی اسی مرڈر کے بارے میں اس سے انویسٹیگیشن کرنے کے لیے اس کے گھر پر آئی تھی، اور اب یہاں پر گیس اس کو اپنے گھر پر لے آتی ہے، یعنی کہ اس کو اندر لے آتی ہے۔ گیس اس لیڈی کو اپنے بارے میں ساری باتیں بتاتی ہے کہ کیسے اس کی موم کے مرنے کے بعد وہ کس طرح ڈپریشن میں چلی گئی تھی، اور اس کی وجہ سے اس کو آج تک ہیلوسینیشنز آتے ہیں۔ اب یہاں پر گیس کو یاد آتا ہے کہ اس کے پاس ایک ایئر رنگ ہے
جو کہ اس مرڈر روڈ سے ہی اس کو ملی تھی۔ وہ ایئر رنگ اس نے سنبھال کر رکھی تھی اور وہ اس آفیسرز کو اس کے بارے میں بتاتی ہے اور اس کو ایئر رنگ دے دیتی ہے۔ اب یہاں پر آفیسر اس ایئر رنگ کو لینے کے بعد اس کے بارے میں مزید انفارمیشن لیتی ہے۔ وہ میک سے کہتی ہے کہ تمہارا اور میک کا ریلیشن شپ کب سے ہے۔ اس کے بارے میں گیس اسے کہتی ہے کہ میرا اور میٹ کا ریلیشن شپ بہت ہی اچھا ہے۔ اس کے جواب میں آفیسر اسے کہتی ہے کہ مجھے کمپلین ملی ہے کہ تمہارا تمہارے کولیگ کے ساتھ افیئر چل رہا ہے، اور اب یہاں پر گیس اسے کہتی ہے کہ نہیں، وہ بس میرا دوست ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اب سین شفٹ ہوتا ہے اور یہاں پر ہم میٹ کو دیتے ہیں جو کہ گیس کے اوپر غصہ ہو رہا تھا اور اس کو یہ بات پتہ چلی تھی کہ تم نے آفیسر کو یہ ایئر رنگ دی تھی۔ وہ میٹ سے کہتا ہے کہ آج کل تم میرے سے بہت ہی زیادہ باتیں چھپانے لگی ہو، تم نے اس کے بارے میں مجھ سے بات کیوں نہیں کی؟ اور جواب میں گیس اسے کہتی ہے کہ میں نے تم سے کوئی بھی بات چھپائی نہیں ہے، بس تمہیں پتہ ہے کہ میری دماغی حالت اور طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے میں باتوں کو بھول جاتی ہوں، بس یہی بات ہے، اور تم اس بات سے بھی واقف ہو کہ میں آج کل بہت ہی زیادہ چیزوں کو بھول رہی ہوں۔ اب یہاں پر ہم گیس کو دیتے ہیں جو کہ اپنے کام میں مصروف ہوتی ہے اور اچانک اس کو کال آتی ہے اور وہ کال الارم انسٹال کمپنی سے تھی۔ اب یہاں پر کمپنی کے اونر سے بات کرتے ہوئے گیس کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ گیس کے کانٹریکٹ پیپر پر سائن اور کسی نے نہیں بلکہ میک نے خود ہی کیے تھے، کیونکہ جس دن کمپنی کے نمائندے گیس سے سائن کروانے کے لیے آئے تھے اس دن گیس گھر پر موجود ہی نہیں تھی۔ اور اب یہاں پر گیس کو اپنے ہی ہسبینڈ میٹ پر شک ہونے لگا تھا کہ آخر میٹ نے اس سے کیوں جھوٹ بولا اور کیوں بار بار میٹ اس سے یہ کہہ رہا تھا کہ تم نے ہی کانٹریکٹ پر سائن کیے ہیں لیکن تمہیں اس بات کا نہیں پتا، اور یہاں پر میٹ کے نقلی سائن کرنا، یہ سب کیا چل رہا تھا۔ اور اب یہاں پر گیس کو میٹ کے اوپر بھی شک ہونے لگا تھا کہ کہیں میٹ کا کسی کے ساتھ چکر تو نہیں چل رہا۔ اسی بات کو کنفرم کرنے کے لیے وہ اپنی دوست ریچل سے ملتی ہے۔ اب یہاں گیس ریچل سے کہتی ہے کہ تم میرے ہسبینڈ کے پیچھے ایک سائبر سیکیورٹی مین لگا دو تاکہ مجھے پتہ تو چل سکے کہ میرے ہسبینڈ کا کسی کے ساتھ چکر تو نہیں چل رہا۔ اور اب یہاں پر گیس کو ریچل کے اوپر بھی شک ہونے لگا تھا کہ ریچل اور میٹ کا بھی کہیں چکر تو نہیں چل رہا۔ اسی بات کا پتہ لگانے کے لیے گیس نے ریچل کا فون چوری کر لیا، اور جب گیس اس موبائل کو چیک کرتی ہے تو اس کے اندر بہت ہی زیادہ میسیجز ملتے ہیں اس کو، جس کو پڑھنے کے بعد گیس نے کبھی ایکسپیکٹ بھی نہیں کیا تھا کہ اس طرح کے میسیجز کے اندر ہوں گے، کیونکہ یہ تمام میسیجز اس مرڈر کی طرف ہی لنک ہو رہے تھے۔ اور اب اس موبائل کو اور میسیجز کو دیتے ہوئے گیس کو اس بات کا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا شک بالکل ہی ٹھیک تھا کہ ریچل اور میٹ کا افیئر چل رہا ہے۔ اسی چکر کے بارے میں اس کی ایک کولیگ کو بھی معلوم ہو چکا تھا، اسی لیے ان دونوں نے یعنی کہ ریچل اور میک نے یہ پلان بنایا کہ ہم اس کو مار دیں گے، اور اس لیڈی کا انہوں نے مرڈر کر دیا۔ اب پلان کے عین مطابق انہوں نے اس لیڈی کو میٹ کے گھر پر بلایا تو میٹ کے گھر پر آتے وقت انہوں نے اس لیڈی کا مرڈر کر دیا راستے میں ہی۔ گیس کو اب اس بات کا ذرا بھی یقین نہیں ہو رہا تھا، یعنی کہ اس کے لیے انسپیکٹیبل تھا کہ یہ مرڈر کے پیچھے اور کوئی نہیں بلکہ اس کا ہی ہسبینڈ میٹ تھا۔ اور اب ہم یہاں پر گیس کو دیتے ہیں جو کہ سیڑھیوں میں بیٹھی ہوئی ریچل کے موبائل فون سے ایک اسی ان نون نمبر پر کال کرتی ہے، لیکن اس بار آگے سے اور کوئی نہیں بلکہ اسی کا ہسبینڈ آگے سے بات کرتا ہے۔ اب یہاں پر گیس کو یہ بات بہت ہی زیادہ بری لگی کہ اس کو جو ان نون نمبر سے کالیں آتی تھی وہ اور کوئی نہیں بلکہ میٹ ہی اسے کالیں کیا کرتا تھا۔ اب یہاں پر گیس کو اپنے ہسبینڈ کے دھوکے پر ذرا بھی بلیو نہیں ہو رہا تھا۔ اب گیس کو اس بات کا بہت ہی زیادہ دکھ لگا۔ اپنے دکھ کو کم کرنے کے لیے اس ڈاکٹر کی دی ہوئی میڈیسن کو اوور ڈوز لے لیتی ہے۔ ان سب چیزوں کے باوجود اس کا ڈپریشن کم نہیں ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے اس نے اپنی ہاتھ کی نفس کاٹ لی ایک چاقو کی مدد سے، اور وہ وہیں پر ہی نڈال ہو کر گر گئی۔ اب یہاں پر کچھ دیر گزر جاتی ہے تو وہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کا ایک اسٹوڈنٹ اس کو اپنی بک دینے کے لیے آتا ہے۔ اب کچھ دیر گزرنے کے بعد اس کے گھر پر ایک اسٹوڈنٹ آتا ہے، اور یہ اسٹوڈنٹ اور کوئی نہیں وہی اسٹوڈنٹ ہوتا ہے جس نے گیس کو پرپوز کیا تھا کہ تم مجھے بہت ہی زیادہ اچھی لگتی ہو، اور گیس نے اس کو صاف انکار کر دیا تھا۔ اب چونکہ وہ گھر پر آیا تھا تو اس نے دروازے کو ناک کرنا شروع کر دیا۔ بہت دیر دروازہ کھٹکانے کے باوجود بھی کوئی دروازے پر نہ آ سکا، اور اتفاق سے اندر سے کوئی آواز بھی اس کو سنائی نہیں دے رہی تھی، اور اس لڑکے نے گھبرا کر ونڈو سے یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ دیکھوں تو صحیح کہ اندر کون ہے، لیکن جو ہی اس نے اندر دیکھا تو گیس بری حالت میں اندر لیٹی ہوئی نظر آئی اس کو۔ اس لڑکے نے جلدی سے پولیس کو کال کی اور پولیس بھی وہاں پر آ گئی، اور پولیس بھی وہاں پر آ کر اس کو فوراً ریسکیو کر دیتی ہے۔ اور اب ہم یہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ ریچل کو اس بات کا پتہ چل چکا تھا کہ اس کا موبائل گیس کے پاس ہے۔ اب یہاں پر میٹ کو یہ بات پتہ چل چکی تھی کہ ریچل کے فون سے جس نے کال کی تھی وہ اور کوئی نہیں بلکہ اسی کی وائف گیس تھی۔
اب یہاں پر میٹ ریچل کا موبائل کو ڈھونڈنے کے لیے اپنے ہی گھر میں آتا ہے تاکہ پولیس کو اس کے خلاف کوئی بھی ثبوت نہ مل سکے۔ اب جیسے ہی وہ دونوں گیس کے کمرے میں انٹر ہوتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ سامنے گیس جو کہ پولیتھین شیٹ کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ اب گیس کو دیکھ کر ان دونوں کو اس بات کا پتہ چل چکا تھا کہ ابھی تک گیس زندہ ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ گیس کو کوئی نقصان پہنچا پاتے، گیس کا کولیگ پیچھے سے آ جاتا ہے اور میٹ کو زور سے پکڑ لیتا ہے اور ان دونوں میں فائٹ ہوتی ہے۔ اب ریچل یہاں پر میٹ کو بچانے کے لیے پیچھے سے حملہ کرتی ہے، لیکن یہاں پر ایک دم سے وہاں پر پولیس آ جاتی ہے۔ اب یہاں پر ریچل میٹ کو بچانے کے لیے اس آدمی کے اوپر زور سے حملہ کرتی ہے اور وہ آدمی اپنے آپ کو بچانے کے لیے میٹ کو فوراً چھوڑ دیتا ہے۔ اب یہاں پر ریچل گیس کے اوپر حملہ کرنے ہی والی تھی، لیکن یہاں پر گیس کے دوست نے آ کر اس کی جان بچا لی اور اتنی دیر میں ہی وہاں پر پولیس آ جاتی ہے، جنہوں نے آ کر میٹ اور گیس کے دوست کو فوراً سے آ کر ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروا دیا اور ان کی جان بچ جاتی ہے، جبکہ میک اور ریچل کو اریسٹ کر لیا گیا۔ اب نیکسٹ سین کے اندر ہم گیس کو دیتے ہیں جو کہ اپنے کلیگ کے پاس بیٹھی ہوئی ہوتی ہے۔ اب یہاں پر گیس اپنے کلیگ کو بتا رہی ہوتی ہے کہ میٹ کی حالت جیل جانے کے بعد بہت ہی زیادہ خراب ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی، اور اب یہاں پر ریچل نے اپنے تمام گناہوں کو قبول کر لیا، جس کی وجہ سے کورٹ نے اس کو عمر قید کی سزا سنا دی۔ اور اب یہاں پر ہمیں ایک بات پتہ چلتی ہے کہ گیس پاگل نہیں تھی، بلکہ اس کو پاگل بنانے والا اور کوئی نہیں بلکہ اس کا خود کا ہسبینڈ میٹ تھا۔ وہ اس کو غلط میڈیسن دے کر اور غلط سچویشن کریٹ کر یہ بات ثابت کرانا چاہتا تھا کہ وہ پاگل لگے۔ اور اب یہاں پر ریچل اور میک کا افیئر بہت ہی زیادہ پرانا تھا۔ وہ دونوں یہ چاہتے تھے کہ ہم گیس کو مار کر اس کی ساری پراپرٹی پر قبضہ کر لیں گے، مگر اتفاقاً ان کے یہ برے ارادوں کی خبر ان کی ایک کولیگ کو پتہ چل چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ ان باتوں کا گیس کے ساتھ ذکر کر پاتی، ان دونوں نے مل کر اس بیچاری کو مار دیا۔ اب یہاں پر گیس ایک اور بات اپنے کولیگ کو بتاتی ہے کہ اس نے ایک اسپائر کیمرہ لگایا ہوا تھا، جس کی مدد سے وہ اپنے ہسبینڈ کے اوپر ہر وقت نظر رکھتی تھی، اور اپنے ہسبینڈ کے ان تمام برے ارادوں کا پتہ اس سے پہلے ہی پتہ چل چکا تھا۔ اس سے میٹ کے پلان کا پہلے ہی پتہ چل چکا تھا۔ اب اس بات کا میٹ کو پتہ نہ چل پائے، اس کی وجہ سے وہ میٹ کے سامنے اسی طریقے کے ساتھ ایکٹنگ کرتی آ رہی تھی۔ اس نے ان تمام باتوں کا ذکر پولیس کے ساتھ پہلے ہی کر دیا تھا، اور پولیس نے ریچل اور میٹ کو پکڑنے کے لیے یہ سارا پلان ڈیزائن کیا تھا۔ اس پلان کو مزید سکسیسفل بنانے کے لیے اس نے اپنے اسٹوڈنٹ کی مدد بھی لی تھی اور اپنے کولیگ کی مدد بھی لی تھی، جن کی مدد سے ہی وہ دونوں آج پکڑے گئے۔ یہاں پر بیٹھا ایلیکس جو کہ تمام باتوں کو سن رہا تھا، وہ گیس کی اس ذہانت سے بہت ہی زیادہ متاثر ہوا۔ فی الحال گیس کو ریچل اور میٹ کی بہت زیادہ یاد آ رہی تھی، جو کہ وہ دونوں اس کے بہت ہی زیادہ قریب تھے۔ اب گیس نے ان دونوں کے ساتھ اپنی ساری زندگی اور سارے غم ان کے ساتھ بتائے تھے۔ اب یہاں پر گیس بھی بہت ہی زیادہ اداس ہوئی تھی اپنے ہسبینڈ کے مرنے کی وجہ سے، اور اپنی دوست ریچل کے لیے جو کہ اپنی جیل کے اندر سزا بھگت رہی ہے۔ یہاں پر چلتے چلتے اس مووی کا اینڈ ہو جاتا ہے۔ تو دوستوں، مووی کس طرح کی لگی؟ اپنی پیار اور محبت کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا، اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ مووی اچھی لگنے کی صورت میں مووی کو لائک کر سکتے ہیں۔ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے گڈ بائے۔